हेलो माय डियर बेस्टीज, कैसे आप सब। होप सो खैर खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। खैर, मैंने आप लोगों से ये कहना है कि मैं इतनी मेहनत से नॉवल रिकॉर्ड करती हूँ, कभी मुझे 2.5 घंटे भी लग जाते होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर मैं 1.5 घंटे की वीडियो बना रही हूँ तो बीच में बहुत सी जो हैं आवाज़ें आती हैं, उन सब को गुज़रने देना होता है। कभी मामा बुला लेती हैं, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या। तो इसलिए ये करते करते ना 2.5 घंटे कहीं नहीं जाते और आप लोग एक कमेंट भी नहीं कर सकते। बड़े अफसोस की बात है। कमेंट्स किया करें भाई, मुझे भी पता चले कि मेरी ऑडियंस कैसी है, उसको मेरी आवाज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही, या मेरे पढ़ने का अंदाज़ कैसे है। भाई मुझे भी फीडबैक चाहिए। आप लोग चुपके से आते हैं, वीडियो सुनते हैं और चले जाते हैं। ऐसा कहाँ होता है भाई, आप लोग लाइक भी नहीं करते। ये दोनों काम किया करें और लास्ट पे तीसरा काम जो रह जाता है सब्सक्राइब वाला, वो भी किया करें। चलें स्टार्ट करते हैं। बाब नंबर 27 है आज। मैं हनीन हूँ और मैं आम हूँ। मेरे और तुम्हारे अंधेरों में जानते हो क्या फ़र्क है। मैं अपनी बुराई का सामना करके उसको कबूल कर सकती हूँ, जबकि तुम अपना आईना सफ़ेद चादर से ढकने में मसरूफ़ हो। मेरे और तुम्हारे गुनाहों में फ़र्क ये है कि जब मैं गुनाह करती हूँ तो जानती हूँ कि ये गुनाह है, जबकि तुम अपने मन गलत शराबों का शिकार हो चुके हो। मैं एक जलपरी हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं समंदर की लहरों पर रक़्स करते कितनी हसीन दिखती हूँ, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि इसी समंदर की तह में मैं हड्डियाँ और गोश्त चीर फाड़ के खा सकती हूँ। तुम एक जादूगर हो, एक शहबादा पास। तुम्हारे मंदिर तुम्हारी हेर फेर की बातें हैं, जहन्नुम के उबलते कराहों जैसी बातें। फिर भी तुम अपने गिर्द सफ़ेद चादर लपेटते हो, फिर भी तुम इंसाफ की सफ़ेद विग लगाए घूमते हो। सी जॉयल बेल्सी। हाशिम कारदार कदम कदम कमरे अदालत में आगे बढ़ रहा था। उसकी निगाहों के सामने हर शय सुस्त रवि से होती दिखाई दे रही थी, जैसे कोई गूंगी स्लो मोशन फिल्म पर्दे पे चल रही हो। आवाज़ें बंद हो, बस लब हिलते दिखाई देते हों। हाशिम अजनबी गुमसुम निगाहों से सब को देखता अपनी कुर्सी पे बैठा, कमर कुर्सी की पुष्ट से लगाई, बाएं घुटने पे दाएं टांग रखी। वो अभी तक ज़हनी तौर पे शल था, सुन था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे पसे मंज़र में कोई उदास गीत गुनगुना रहा हो। इस गीत में एतबार टूटने का कर्ब था, अरमानों का लहू था। जैसे कोई अपना साथ छोड़ के गहरों की सफ़ में शामिल हो गया था। वो इन्हीं गुमसुम निगाहों से पीछे कुर्सियों पे बैठी आबदार को देखे गया। वो वक्त काटने को अपने सेल फ़ोन के साथ लगी थी और मुसलसल झुंझुलाई हुई थी। वो ऑन हो के ही नहीं दे रहा था। इर्द गिर्द कागज़ खड़कने, सरगोशियों, जज साहब की हथौड़ी, हर शय की आवाज़ें यूँ सुनाई देती थी गोया दूर किसी गहरी खाई से आ रही हो। उसका दिल टूटा था और ऐसा लगता था अभी तक सीने से खून रिस रहा हो। कटहरे में मौजूद मैरी एनजीओ के सामने जुमर खड़ी थी। हाशिम ने वक्त बदिक्कत तवज्जो इधर मबजूल करना चाहिए। यहाँ से उसे स्याह कोट वाली जुमर की पुश्त पे घुंघराली पोनी दिखाई देती थी, जो उसके बोलते हुए बार बार चेहरे हिलाने के बाइस झूल रही थी, या फिर चंद कदम ऊपर खड़ी सपाट चेहरे लिए मैरी दिखाई देती थी। इन दोनों के बीच खला था। हाशिम का दिमाग खला में अटकने लगा। मैरी एनजीओ, आप कितने साल से जवाहिरात कारदार की मुलाजमा हैं? शल होते जहन से उसने जुमर को सपाट अंदाज में पूछते सुना। 12 साल से। आपका ताल्लुक़ किस मुल्क से है? फ़िलिपाइन से। क्या आपकी एजेंसी जिसके तवस्सुत से आप कारदार साहब के पास आई थी, आपको किसी दूसरे घर में काम करने की इजाज़त देती है? नहीं, ये कानूनन जुर्म है। एक वक्त में मैं एक ही घर में काम कर सकती हूँ। वो स्पार्ट अंदाज में सवालों का जवाब दे रही थी। मैरी, क्या आप इस नौजवान को पहचानती हैं? जुमर ने बाजू लंबा करके उधर बैठे सादे की तरफ इशारा किया। वो आज नीली जीन्स में सफ़ेद शर्ट पहने हुए था और बूढ़ी आंखों में शदीद चुभन लिए मैरी को देख रहा था। मैरी ने एक सरसरी सी नज़र उस पर डाली। ये सादी यूसुफ है। चेहरा जुमर की तरफ फेर लिया। आपकी सादी यूसुफ से पहली मुलाकात कब हुई? 8 साल पहले।
یہ کسر آیا تھا اور میں نے اس کے آگے دروازہ کھولا تھا۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات کب ہوتی تھی اس سے؟ جب بھی یہ کسر آتا میں ہیڈ ہاؤس کیپر تھی تو ظاہر ہے ملاقات ہو جاتی تھی۔ کیا آپ دونوں کبھی ذاتی نوعیت کی گفتگو کرتے تھے؟ میری لمحے بھر کا توقف کیا اور نیچے بیٹھے سعدی کو دیکھا، پھر نظریں زمر پہ جما دیں۔ جی نہیں۔ یعنی آپ نے اپنے بیٹے کے کینسر اور علاج کے بارے میں سعدی سے کبھی گفتگو نہیں کی تھی؟ جی نہیں، میرا اس سے ایسا تعلق نہ تھا کہ میں اپنے ذاتی معاملات اس سے ڈسکس کرتی۔ سعدی بس اسے اسی طرح دیکھتا رہا، ملامت سے، افسوس سے۔ اوکے، زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میری اینجیو، کیا یہ درست ہے کہ آپ نے مسز کاردار کا نیکلس چرایا تھا جس کی بنا پہ انہوں نے آپ کو نوکری سے برخاست کر کے ڈیپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا تھا؟ یہ غلط ہے، میں نے کبھی چوری نہیں کی، نہ مجھے نوکری سے نکالا گیا تھا۔ اور کیا یہ بھی غلط ہے کہ ڈیپورٹ کرنے کی بجائے غیر قانونی طور پہ نوشیروہ کاردار نے آپ کو کولمبو بھجوا دیا تھا، جہاں 8 ماہ تک آپ سعدی یوسف کی کیئر ٹیکر رہی تھیں؟ یہ غلط ہے، میں اس زندگی میں کبھی کولمبو نہیں گئی، میرا پاسپورٹ اس بات کا ثبوت ہے۔ وہ گردن کرا کے بولی تھی۔ بار بار وہ تائیدی نظروں سے ہاشم کو بھی دیکھتی تھی، مگر وہ اس وقت غائب دماغی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کبھی کولمبو کے اس ہوٹل میں گئی ہی نہیں، نہ اس کے تہہ خانے میں جہاں میرے موکل کو قید رکھا گیا تھا؟ جی ہاں، میں کبھی وہاں نہیں گئی، اور نہ ہی آپ سعدی یوسف کو حبس جاں میں بے جاں میں رکھنے کے بارے میں جانتی ہیں؟ جی نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ تو پھر آپ 21 مئی سے 22 جنوری تک ان 8 ماہ میں کہاں تھی میری اینجیو؟ میں قصرِ کاردار میں ملازمت کر رہی تھی اور میں آفس کی پارٹیز پلاننگ بھی کرتی تھی۔ سب نوکر گواہ ہیں کہ میں قصر میں تھی اس دورانیے میں۔ زمر اپنی میز کی طرف آئی اور کاغذات کا ایک پھلندہ اٹھا کر اوپر جج صاحب کے ساتھ کھڑے آدمی کو تھمایا جس نے اسے ڈیسک پہ لا رکھا۔ یہ قصرِ کاردار کی پچھلی 8 ماہ کی ان تمام پارٹیز کی تصاویری کہانی ہے جو مختلف فوٹوگرافرز نے کور کی تھی۔ یہ ان فوٹوگرافرز کے میموری کارڈز کا ڈیٹا ہے اور ان میں کسی ایک تصویر میں بھی میری اینجیو نظر نہیں آتی، جبکہ یہ دوسری فائل، اس نے اشارہ کیا۔ اس میں سعدی کے اغوا سے 1 سال قبل کی پارٹیز کا ڈیٹا ہے اور ہر پارٹی میں میری پس منظر میں کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہیں۔ میری اینجیو، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ ان 8 ماہ میں پاکستان میں ہی تھی؟ آبجیکشن یور آنر۔ ہاشم قدر سست روی سے کھڑا ہوا۔ قانون کے مطابق برڈن آف پروف استغاثہ کے اوپر ہے، یعنی جو شخص الزام لگاتا ہے اسی ثبوت ڈھونڈ کر لانے ہیں۔ یور آنر، میں پھر سے کورٹ سے استدعا کروں گی کہ ہاشم کاردار کے گھر کے تمام CCTV ریکارڈ کو عدالت میں منگوایا جائے اور ہمیں تاریخوں کے ساتھ دکھایا جائے کہ میری اینجیو اس وقت گھر میں تھی۔ جج صاحب نے ہاشم کو دیکھا ہی تھا کہ وہ کھنکار کر بولا، یور آنر، فروری میں ہمارے کنٹرول روم میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی تھی۔ گھر کے ملازم اور میرے خاندان والے گواہ ہیں اس بات کے۔ ہمارا DVR جل چکا ہے، اسی بات کا استغاثہ فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ریئلی ہاشم؟ زمر آبرو حیرت سے اٹھاتی اس کے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، آپ کی کریٹیوٹی اس سے زیادہ اچھا بہانہ ڈھونڈ سکتی تھی۔ اتنا پرانا حملہ کیوں؟ اتنا پرانا ہیلا کیوں؟ ہاشم نے شانے جھکائے۔ واقعی میں زیادہ اچھا بہانہ کر سکتا تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اب سنبھل کے سرگوشی میں بولا تھا۔ زمر نے ستائش سے سر کو خم دی اور واپس جج صاحب کی طرف آئی جو اس کے اعتراض پہ رولنگ دے رہے تھے۔ کیا آپ کبھی زرنگار عبید سے ملی ہیں؟ زمر نے واپس میری سے سوال پوچھا تو ہاشم نے چونک کے فوراً آبدار کی طرف دیکھا۔ آپ بھی سامنے دیکھ رہی تھی؟ وہ ہاشم کو نظر انداز کر رہی تھی۔ میری نے جواب دینے میں چند لمحے لیے۔ جی، ان کی بیماری کے دوران میں نے سنا ہے آپ نے ان کی بہت خدمت کی، بلکہ یہ تصویر بھی ہے ہمارے پاس جس میں آپ ان کو سرو کرتی نظر آ رہی ہیں۔ زمر نے ایک تصویر کی کاپی اس کے سامنے لہرائی، پھر جج صاحب کی میز پہ جا رکھی۔ میری نے ہاشم کو دیکھا، وہ آبی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایک بات سمجھائیں میری اینجیو، آپ کو یہاں آئے 9-10 سال ہوئے ہیں۔ زرنگار عبید پچھلے 10 سال میں ایک دفعہ بھی پاکستان نہیں آئی تھیں۔ وہ اپنے اسکینڈل کے بعد سے شری لنکا میں رہائش پذیر تھیں، وہیں مقیم رہیں اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ ان کی خدمت کے لیے اور ان پر نظر رکھنے کے لیے ہارون عبید اور جواہرات کاردار نے آپ کو وہاں بھیجا تھا؟ میں کبھی کولمبو نہیں گئی، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ اپنے پاسپورٹ کے مطابق آپ کولمبو نہیں گئیں، لیکن یہ تصویر کولمبو میں لی گئی ہے اور آبدار عبید اس بات کی گواہ ہیں۔
اور اب تک خاموشی سے ساری کارروائی دیکھتے فارس نے اچنبھے سے زمر کو دیکھا اور پھر مڑ کے آبی کو۔ آبی نے اس کے دیکھنے پہ مسکرا کر شانے اچکائے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا پاسپورٹ بھی ہے جو آپ ملک سے باہر جانے کے لیے استعمال کرتی آئی ہیں، کیونکہ آپ کی ایجنسی کی طرف سے ایک مالک کی ہوتے ہوئے دوسرے کی خدمت کرنا غیر قانونی ہے۔ تو بتائیے عدالت کو میری انجیو صاحبہ کہ آپ کس پاسپورٹ پہ سری لنکا جاتی تھیں؟ میری کا چہرہ پھیکا پڑا۔ وہ بار بار ہاشم کو دیکھتی تھی جو اب اپنے سامنے رکھی فائلز کو دیکھ رہا تھا بنا پلک جھپکے۔ زمر بھی خنکیوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرف سے کوئی اعتراض نہ ہوا تو میری ذرا کھنکاری۔ یہ تصویر پاکستان کی ہی ہے، میں کبھی کولمبو نہیں گئی۔ جب مس عبید عدالت میں اپنا بیان دیں گی تو آپ کا یہ بیان پرجری کے زمرے میں آئے گا۔ میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ وہ میری انجو کے پاسپورٹ پہ کوئی مہر نہ دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ سعدی یوسف جھوٹ بول رہا ہے۔ جیسے میری کولمبو جا چکی ہے پہلے، یہ اس دفعہ بھی گئی تھیں اور ادھر آنٹ مار رہی تھیں۔ یور وٹنس، وہ مڑی اور ہاشم کو مخاطب کر کے کہا، پھر سیدھی اپنی میز پہ آ گئی۔ ہاشم اٹھا نہیں، اس نے بیٹھے بیٹھے سوال کیا، میری انجو، استغاثہ نے جو تصویر عدالت کو دکھائی ہیں پارٹیز والی، کیا ان پارٹیز کی ایونٹ پلاننگ آپ نے کی تھی؟ جی ہاں۔ اور ان پارٹیز کو ممکن بنانے کے لیے تقریباً کتنے ملازم کام کرتے تھے؟ 60 سے زیادہ۔ اور کیا وہ 60 کے 60 ملازم ہمیشہ فوٹوگرافر کی کھینچی تصاویر میں نظر آتے ہیں؟ نہیں، مشکل سے 5-10 نظر آتے ہیں۔ فوٹوگرافر کو ملازموں کی نہیں، مہمانوں کی تصویر کھینچنے کی ہدایات ہوتی ہے۔ اور ان 60 میں سے کتنے لوگ صرف کچن میں کام کرتے ہیں اور پارٹی کی جگہ پہ نہیں آتے؟ تقریباً 20-21 ملازم۔ اور کیا یہ درست نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے آپ کچن اور اس کے ساتھ بنے اپنے کمرے میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگی تھیں اور باہر کم ہی نکلتی تھیں؟ آبجیکشن یور آنر، زمر بیزاری سے بولی تھی۔ ہاشم کاردار لیڈنگ کوئسچن پوچھ رہے ہیں، گواہ کی کسی جواب کی طرح رہنمائی کرنا، سوال میں ہی جواب بتا دینا یا اس کے منہ میں الفاظ ڈالنا لیڈنگ کوئسچن پوچھنا کہلاتا ہے۔ یور آنر، یہ مسز زمر کا گواہ ہے، میں تو اس کو کراس کر رہا ہوں، میں لیڈنگ کوئسچن کر سکتا ہوں۔ اوور رولڈ، وہ کراس کے دوران لیڈنگ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جج صاحب نے اعتراض رد کیا تو زمر سر جھٹک کے رہ گئی۔ میری بولنے لگی، جی میں زیادہ تر کچن میں ہی رہتی تھی اور پارٹیز میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میری انجو، کیا یہ درست ہے کہ سونیا کاردار کی سالگرہ پہ یعنی شادی کے اغوا سے چند دن قبل آپ کی شادی سے ملاقات ہوئی تھی؟ جی، وہ پارٹی میں آیا تھا اور میں چونکہ کچن میں ہوتی تھی، وہ کچن گھر کی پچھلی طرف ہے، تو میں نے اسے وہاں ٹہلتے دیکھا تھا، وہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اور کیا آپ بتائیں گی وہ کیا بات کر رہا تھا؟ شادی حیرت سے آگے ہوا۔ میری فڑ فڑ بولنے لگی، وہ ایک نمبر دوڑا رہا تھا اور وہ جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جلد ہی چند ماہ کے لیے منظر عام سے غائب ہو جائے گا اور آرام سے JK5 فیسلٹی پہ آ کر پوری لگن سے کام کرے گا۔ اور اس نے کچھ ایسا بھی کہا تھا کہ ڈیزائننگ مکمل ہو گئی ہے، اب صرف ان کو اس میزائل کی میکنگ پہ کام کرنا ہے، اور یہ بھی کہ وہ رقم کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ بے چینی سے اٹھی۔ یور آنر، ہاشم کاردار کیس کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں؟ ان بے بنیاد باتوں کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں جناب عالی، میں صرف وہ وجہ عدالت کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کی بنیاد پہ سعدی یوسف نے میرے گھر سے نیکلس چرایا، اور چونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ میری اس کی بات سن چکی ہے، اس لیے اس نے میری کو اس کیس میں گھسیٹنا چاہا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ ایک بیمار بچے کی ماں ہے اور عدالت کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ JK5 شوال میں واقع ایک مسجد کے انڈر گراؤنڈ بنی ایک دہشت گردوں کی آماج گاہ ہے جہاں وہ اسلحہ تیار کرتے ہیں۔ دفاع آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہے یور آنر کہ سعدی یوسف نے صرف غیر قانونی سرگرمیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اور لوگوں کی ہمدردی لے کر ایک سٹار بن جانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ اب سعدی ایک سٹار ہے، اس کو بڑے بڑے فارمز پہ بلایا جاتا ہے جہاں جانے کے لیے پہلے اس کے پاس کوئی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں تھی، مگر جس دن ایسے کسی حساس نوعیت کے فنکشن میں کوئی دھماکہ یا ٹارگٹ کلنگ ہوگی نا یور آنر، اس دن دفاع کی ساری باتیں سچ ثابت ہو جائیں گی۔ وہ اب گواہ کو واپس بھیج رہا تھا اور زمر اور سعدی ایک دوسرے کو اچنبھے سے دیکھ رہے تھے۔ پیچھے بیٹھا فارس نگاہیں آخر میں بیٹھے شخص پہ جمائے ہوئے تھا۔ وہ لیاقت علی خان کی سی اینک والا ادھیر عمر شخص زنانہ انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔
کہ ایک دوسرے گواہ کو پیش کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں فارس اٹھا اور موبائل پہ بٹن دباتا سر جھکائے اس آدمی کے قریب آ بیٹھا۔ اس شخص نے محض ایک دفعہ فارس کو دیکھا، پھر سامنے دیکھنے لگا۔ زمر اس گواہ سے سوالات پوچھ رہی تھی جبکہ فارس جیب سے قلم کاغذ نکال رہا تھا۔ پھر وہ گھٹنے پہ کاغذ رکھے موبائل اسکرین سے چند نمبرز دیکھ کر اتارنے لگا۔ غیر آرام دہ سی پوزیشن میں رکھنے کے باعث یک قلم اس کی انگلیوں سے پھسلا اور اس شخص کے قدموں میں جا گرا۔ اوہو! فارس جھنجھلایا تھا۔ اس آدمی نے سرسری سی نظر اس پہ ڈالی، پھر جھکا اور قلم اٹھا کر فارس کی طرف بڑھایا۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔ وہ مشکور سا قلم کو کنارے سے تھامتا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی چیزیں سنبھالتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے ایک اور پلاسٹک بیگ جیب سے نکال کر احتیاط سے قلم اس میں ڈال کر سیل کیا، پھر موبائل پہ میسج لکھا۔ اس آدمی کے فنگر پرنٹس لے لیے ہیں، فیشل ریکگنیشن سے کچھ نہیں ملا تو شاید فنگر پرنٹ سے مل جائے۔ میں کچھ دیر میں تمہاری طرف لا رہا ہوں یہ سب، مجھے پتہ کر کے دو کون ہے یہ۔ اپنے ایک پرانے کولیگ کو پیغام لکھ کر اس نے احتیاط سے قلم کا پیکٹ جیب میں ڈالا اور پھر مڑا ہی تھا کہ ٹھٹک کر رکا۔ آبدار اس کے پیچھے کھڑی تھی، سرخ رومال سر پہ باندھے اور اس سے نکلتے سیدھے سرخ بالوں کو چہرے کے ایک طرف ڈالے بلی جیسی گرے آنکھیں اس پہ جمائے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ آپ؟ وہ لمحے بھر کو چپ ہوا۔ میری این جی والی فوٹو میں نے صبح مسز زمر کو دی تھی، اس نے مسکرا کے اطلاع دی۔ دیکھیں آبدار، اگر تو آپ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ وہ اتنی سادگی سے گویا ہوئی کہ فارس کے الفاظ لبوں پر آ کر ٹوٹ گئے۔ وہ اس شے کی توقع نہیں کر رہا تھا، نہ سمجھی سے اسے دیکھے گیا۔ اس روز جو میں نے کیا وہ بہت غلط تھا، یا اس کا طریقہ غلط تھا، وہ ندامت سے کہہ رہی تھی۔ نظریں نہ جھکی تھی نہ ہاتھ مل رہی تھی، بلکہ سینے پہ بازو لپیٹے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مدھم آواز میں کہہ رہی تھی، میں نے آپ کو یوں بلایا اور آپ کو مجھے اوائڈ کرنے کے لیے حنین کو بھیجنا پڑا۔ آئی ایم سوری کہ میں نے اپنا اتنا غلط امپریشن ڈالا۔ آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے؟ اس نے افسوس سے کیا تھا۔ اصل میں میری زندگی میں فارس بہت لوگ نہیں ہیں، صرف بابا ہیں، اور ان کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوتا، تو میں دوسرے لوگوں سے خود کو زبردستی اٹیچ کرنے لگ جاتی ہوں۔ ذرا مجھ سے کوئی ہمدردی سے بات کرے تو میں اس کو اپنا گائیڈ، اپنا دوست مان لیتی ہوں۔ کتنی کوئی بیچاری ہوں نا میں۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ خفت سے بولا تھا۔ آبدار زخمی سا مسکرائے۔ ایسی ہی بات ہے، مجھے اگر ثبوت دینا تھا تو مجھے بدلے میں آپ سے آپ کا وقت نہیں مانگنا چاہیے تھا۔ میں صرف اپنے بابا کے متعلق چند باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر میری اپروچ غلط تھی، اس لیے میں نے صبح جو ٹپ دی وہ ڈائریکٹ زمر کو دے دی اور بدلے میں کسی چیز کی امید نہیں رکھی۔ آپ سے بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں، پلیز میرے امیچور رویے کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آئندہ آپ کو میں کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ ماحول کا تناؤ دھیرے دھیرے فضا میں گھل کے ختم ہو گیا۔ فارس کے تنے اعصاب بھی ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے راسان سے سر ہلا کر بس اتنا کہا، گڈ، اب آپ کو یوں سریراہ مجھ سے ملنا نہیں چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو مجھ سے کسی بھی قسم کے تعلق کی وجہ سے نقصان پہنچے۔ وہ دامن بجانے والے انداز میں کہہ کر ایک طرف سے نکل گیا۔ کبھی امید تھی کہ وہ پیچھے سے پکارے گی، کوئی نئی بات کرے گی، نیا موڑ دے گی، مگر اس نے نہیں پکارا اور راہداری میں آگے بڑھتا گیا۔ سماعت ختم ہو چکی تھی اور تمام افراد باہر آ رہے تھے۔ ہاشم بھی سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ فارس اس سے لا تعلق سا ساتھ سے گزرنے لگا تھا کہ جب ہاشم نے اس کے کندھے سے اپنا کندھا چھوا، فارس ٹھہر گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے خبر نہیں ہے، یا یہ کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جو تم کر رہے ہو نا، اس کا حساب دو گے تم۔ اور ایک سرخ انگارہ سی نظر فارس پہ ڈالی۔ اوہ! فارس نے فکر مندی سے لفظ کہے۔ میں ڈر گیا، دیکھو میرے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں۔ ہاشم خاموشی سے آگے بڑھ گیا تو فارس نے سر جھٹکا اور موبائل نکالتے ہوئے قدم مخالف سمت بڑھا دیے۔ پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھتی آبدار مسکراتی ہوئی سوچ میں گم چلتی جا رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے اسے کونی سے پکڑ کے موڑا۔ وہ جھٹکا کھا کے مڑی۔ سامنے جواہرات سرخ انگارہ آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہی تھی۔ جو تم نے کیا ہے نا، اس پہ تمہاری جان بھی لے سکتی ہوں۔ وہ زخمی سا گڑگڑائی تھی۔ آبدار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ بنو مت۔ مجھے کہا کہ وہ ویڈیو ضائع کر دی اور خود ہاشم کو دے دی۔ مجھے میرے بیٹے سے دور کرنا چاہتی ہو؟ اوہ! آبدار نے چونک کے اسے دیکھا۔ ہاشم نے وہ دیکھ لی، مگر میں نے اسے نہیں دی۔ سنو تم! وہ نفرت سے انگلی اٹھا کے پھنکاری تھی۔ جواہرات کے پیچھے آبی دیکھ سکتی تھی کہ دور راہداری کے دوسرے سرے پہ زمر، سعدی اور فارس ندرت کے ساتھ حنین
اور فارس ندرت کے ساتھ کھڑے تھے۔ سب سے زیادہ نمایاں زمر نظر آ رہی تھی۔ اونچی گھڑیالی پونی کے باعث جو اس کا سر ہلانے سے جھولنے لگتی تھی۔ وہ مسکرا کر فارس سے کچھ کہہ رہی تھی، کوئی جلا کٹا تبصرہ، اور وہ بھی شاید جواب میں برابر کا جملہ کس رہا تھا، اور حنین ہنس رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی اب کہ تم۔ وہ ویڈیو ہاشم کو زمر نے دے دی ہے۔ میں نے نہیں دی، وہ تیزی سے بولی۔ میں نے تو اس کو ضائع کر دیا تھا، مگر زمر اور اس کی وہ چھوٹی بھتیجی، ان دونوں نے مجھے ڈنر پہ بلایا، میرا ٹیب ہیک کیا، ڈیٹا کاپی کیا اور چلتی بنی۔ یہ میری تصویر بھی وہیں سے ملی ان کو۔ میں ان کی مخبر نہیں ہوں، ان لوگوں نے مجھے استعمال کیا ہے۔ جواہرات ٹھہری، مگر پھر نفرت میں ڈوبی بے یقین نظروں سے اسے دیکھ کے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے یقین نہیں ہے تو ہاشم سے پوچھ لیں، میں نے ایسا کچھ نہیں دیا، ان لوگوں نے ہی دیا ہوگا۔ جان لینی ہے تو شکار سامنے کھڑا ہے۔ وہ شانے اچکا کے اپنا بازو چھڑاتی واپس مڑ گئی۔ جواہرات غصے سے پھنکارتی کھڑی رہ گئی، ایک نظر موڑ کے اس دور نظر آتی خوش باش فیملی کو دیکھا اور پھر پیر پٹکتی آگے بڑھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے حکم صادر کیا، کلب چلو، مگر چونکہ ڈرائیور کو دیکھا پھر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے لہیم شہیم گارڈ کو۔ بخت خان کہاں ہے اور تم دونوں آفس سے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہٹے کٹے گارڈ نے رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ ہم آپ کی نئی سیکورٹی ٹیم کا حصہ ہیں، ماردار صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، ہمیں آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، نکلو میری کار سے اور میری ذاتی ٹیم کو واپس بلاؤ، وہ تلملا کر بولی تھی۔ ہمیں اس کا حکم نہیں ہے میم، ہمیں چلنا چاہیے، رات 8 بجے سے پہلے ہمیں آپ کو گھر پہنچانا ہوگا، اس سے زیادہ باہر رہ کر خطرہ مول لینے کی اجازت سر نے ہمیں نہیں دی، چلو، وہ ڈرائیور کو اشارہ کر کے بولا۔ جواہرات نے بے بسی سے ان دونوں کو دیکھا، ایک دم اپنا آپ بے حد کمزور اور ناتواں لگنے لگا تھا۔ لمبی سی گاڑی کے سیاہ شیشے کسی قید خانے کی سلاخوں سے کم نہیں لگ رہے تھے، اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اب کوئی چاند میرا ہے نہ ستارہ محسن، اب کہاں جاؤں گا میں، درد کا مارا محسن۔ مور چال کی سبز بیلیں اس کھلتی ہوئی صبح میں فخر سے سارے گھر کو ڈھانکے سورج کے سامنے تن کر جمی نظر آتی تھی۔ اندر آملیٹ کی خوشبو چائے اور کافی کی مہک کے ساتھ فضا میں رچی بسی محسوس ہوتی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل سے زمر اٹھ چکی تھی اور اب کورٹ کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ فارس کو جاب لیس ہونے کا طعنہ دینا اور نئی نوکری ڈھونڈنے کے لیے غیرت دلانا بیکار تھا۔ وہ ڈٹھائی سے سست انداز میں اپنی کافی پی رہا تھا جب سعدی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، سعدی تیار سا کھڑا تھا۔ چلنا نہیں ہے؟ کار سٹارٹ کرو، میں آ رہا ہوں۔ ڈرائیور کب سے ہو گیا میں آپ کا؟ وہ خفا سا کہتا جیسے ہی پلٹا، سامنے بیٹھی ندرت نے آنکھوں سے فارس کو اشارہ کیا۔ فارس نے جواباً سر کو خم دے کر تسلی دینے والا اشارہ کیا۔ چائے کے گھونٹ بھرتی حنین نے مشکوک نظروں سے دونوں کو دیکھا، پھر سعدی کو پکارا، بھائی، امی اور ماموں آپ کے بارے میں اشاروں میں۔ آؤچ! ندرت نے ہلکی سی سہی مگر اس کی سر کی پشت پہ چپت لگائی تھی۔ سعدی اپنی ایڑیوں پہ گھوما اور باری باری امی اور ماموں کو دیکھا۔ امی اور ماموں کیا؟ حنا نے اپنا سر سلاتے ہوئے فارس کو دیکھا جس نے اسے صرف گھورا تھا، پھر خفگی سے بولی، امی اور ماموں ہم سے بالکل پیار نہیں کرتے، مجھے یقین ہے انہوں نے مجھے کسی ہسپتال سے چرایا تھا۔ امی کسی زمانے میں وہ ڈراموں والی نرس ہوں گی جو لوگوں کے بچے ایکسچینج کرتی ہیں۔ وہ بولتی ہوئی کرسی سے اٹھی اور آگے بھاگ گئی۔ بے غیرت، بدتمیز! ندرت نے برے موڈ کے ساتھ جوتا اس سمت میں پھینکا جہاں وہ گئی تھی۔ حنا اندر مڑ گئی، جوتا راہداری میں گر گیا۔ لمحے بعد حنا نے ستون کے پیچھے سے گردن نکالی، امی آپ ہماری ون ڈے ٹیم میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ نشانہ آپ کا بالکل ان کے جیسا ہی ہے، اور جھپاک سے اندر غائب ہو گئی۔ فارس اور سعدی نکل گئے تو امی حنا کو 2000 صلواتیں سنا کر، دوسروں کی بیٹیاں دیکھی ہیں کتنی تمیزدار، سغر، صوم و صلات کی پابند ہوتی ہیں، منہ میں زبان نہیں ہوتی، اور ایک یہ بغیرت اولاد میرے حصے میں آنی تھی۔ کچن میں جا چکی تھی اور اب نشانہ حسینہ تھی۔ ٹھیک سے آٹا گوندو، اور یہ روز روز نیا سونے کا زیور چڑھا کے کام کرنے نہ آیا کرو۔
آیا وڈا تیرا میاں، اگر لے کر دیتے تو یہاں سے جا کر پہنا کرو، شوقی نہ ہو تو۔ یہ ندرت کی روٹین کی ٹون تھی اور اس پہ حسینہ نے دل ہی دل میں روٹین کی گئی کو سننے ان کے نظر کیے تھے، مگر بظاہر سر جھکائے آٹا گوندتی رہی۔ ایسے میں ہنا دوبارہ لاؤنج میں آ گئی اور اب دوپٹہ کس کے، بال باندھ کے، جوش سے کھڑی گردن اٹھائے چاروں طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ویل چیئر پہ بیٹھے بڑے ابا نے اخبار سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب کیا ارادے ہیں تمہارے؟ پھر سے گھر کی صفائی؟ جتنی صفائی کرنی تھی کر لی، اب میں وہ کروں گی ابا جو آج کل کی نکمی، سست اور لاپرواہ یعنی عام لڑکیاں بالکل نہیں کرتی۔ اور وہ کیا ہے؟ مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ میں عام لڑکی نہیں ہوں، یہ تو آپ جانتے ہیں، اس لیے میں اب ڈائی گرل بن رہی ہوں۔ ڈونٹ یور سیلف۔ عام لڑکیوں کو پکی پکائی کھانے کی عادت ہوتی ہے، نکمی نہ ہو تو۔ میرے جیسے ہر چیز خود کرتی ہیں، وہ گھر ڈیکوریٹ کرنے کے لیے انٹیریئر ڈیکوریٹر نہیں ہائر کرتی، گھر پینٹ کرنے کے لیے مستری مزدور نہیں بلواتی، دیواروں پہ فریمز ٹھوکنے کے لیے یا پردوں کی ریلنگ لگانے کے لیے لمبے بھائیوں یا ملازموں کی محنتیں نہیں کرتی۔ مجھے کسی مستری، مزدور، ترکان، پردوں والے، پینٹ والے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب یہ سارے کام خود کر سکتی ہوں، صرف چند دن کی محنت سے۔ ابا، ہم لڑکیاں اپنے گھروں کو اتنا خوبصورت اور اتنا آرام دہ بنا سکتی ہیں جتنے امیر لوگوں کے اونچے اونچے قصر بھی نہیں ہوتے۔ میں سمجھتی تھی بڑے گھر خوبصورت ہوتے ہیں، مگر نہیں ابا، خوبصورت گھر ہی خوبصورت ہوتے ہیں، پھر وہ بڑے ہوں یا چھوٹے۔ مگر یہ عام لڑکیاں ان کو نہیں خوبصورت بنا سکتی، صرف میرے جیسی خاص لڑکیاں یہ کر سکتی ہیں، وہ ایک عزم سے کہہ رہی تھی۔ ابا نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے اب تم دیواروں پہ اوپر چڑھ کے خود کیل ٹھونکتی پھرو گی؟ ہرگز نہیں، ایسے تو چوٹ لگ جائے گی۔ انہیں بات پسند نہیں آئی تھی۔ دیکھا، ہنی نے چٹکی بجائی، یہ آپ مرد ہی ہوتے ہیں جو ہم لڑکیوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا مطلب 10 مردوں میں بیٹھ کے مردوں کی طرح کہکے لگانا اور رات دیر دیر تک باہر گھومنا نہیں ہوتا، بلکہ مردوں کے جیسے کام خود کرنا ہوتا ہے، دوسروں کی محتاجی سے بچنا ہوتا ہے۔ آج سے میں ابا اپنے سارے گھر کو ری ماڈل کرنے جا رہی ہوں اور مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ پھر چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آواز لگائی، ندرت بہن، آپ بھی نہیں؟ ہاں ہاں، تجھے میں کرنے دیتی ہوں اپنے گھر کا بیڑا غرق۔ وہ جواباً وہیں سے گڑگڑائی تھی۔ ہنی نے افسوس سے ابا کو دیکھا۔ پتہ نہیں جب یہ نرس تھیں تو مجھ جیسے کتنے بچے اپنے اصلی ماں باپ سے جدا کیے تھے۔ برے موڈ میں ہو آج؟ زمر باہر آئی تو مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کوٹ پہنے، بال بنائے وہ کچہری کے لیے نکل رہی تھی۔ ہاتھ کی انگوٹھی اور ناک کی لونگ جگمگا رہی تھی۔ ہنا نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ میری زندگی کے سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں اور اب میری زندگی میں مزید کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے میں خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی ہوں۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور وہ کھلی کھلی تازہ دم لگ رہی تھی۔ کہہ کر وہ مڑ کے پھر سے در و دیوار کو دیکھنے لگی اور چونکہ سوچ بھی رہی تھی تو عادتاً ناخن چبانے لگی۔ خاص لڑکی، پہلے اپنی اس عادت کو تو بدلو۔ زمر نے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی تو وہ چونکی، جلدی سے ناخن دانتوں سے نکالے۔ تمہیں اندازہ ہے تم بچے منہ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے کتنے برے لگتے ہو، اور ناخن چاہے کھا رہی ہوئی ہو دانتوں سے کتر کے پھینک رہی ہو، یہ تمہارے جسم کا حصہ ہے اور اس کو یوں چیرنے کی اجازت اللہ نے تمہیں نہیں دی۔ سوال ہوگا اس کے بارے میں بھی، اپنی اس عادت کو تمہیں خود ختم کرنا ہوگا۔ کم از کم اتنی کمزور نہیں ہو تم کہ اپنے دانتوں سے ہار مان جاؤ۔ ناخن کترنے سے دماغ کمزور ہوتا جاتا ہے نا، لیکن سب سے زیادہ ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ ہم ناخن کھانے والوں کو مردہ انسانوں کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ ہی نہ کھڑا کر دے قیامت کے دن، کیونکہ بات تو ایک ہی ہے نا۔ اچھا نہیں کھاتی۔ اس نے تو گھبرا کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ لیے تھے۔ ڈور بیل بجی تو زمر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ حنین؟ زمر واپس آئی تو اس کا چہرہ سنجیدہ سا تھا۔ ہنا نے چونک کے اسے دیکھا۔ کون ہے؟ حنین، میری بات غور سے سنو، وہ سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ اگر میں یہ نہ کرتی تو ہاشم کر دیتا، اس لیے میں نے سوچا میں ہی کر دوں۔ باہر کون ہے؟ ہنا کا ماتھا ٹنکا۔ وہ جو بھی ہے اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، اگر تم چاہو تو ہم اس کو روک سکتے ہیں، تمہیں ملک سے باہر بھجوا دیں گے، لیکن اگر تم اسے وصول کرنا چاہو تو۔ زمر کی آواز پس منظر میں چلی گئی۔ حنین بالکل سن سی کھڑی رہ گئی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ باہر کون تھا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ حنین، مجھے نہیں پتا وہ آج ہی آ جائے گا، پہلے سوچ لو۔
زمر فکر مندی سے کہہ رہی تھی، مگر حنین کے کان، آنکھیں سب بند ہو چکا تھا۔ وہ ہوا میں قدم رکھ رہی تھی، بادلوں پہ چل رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، پورچ خالی تھا۔ وہ گیٹ تک آئی اور چھوٹا دروازہ کھول دیا۔ سامنے کورٹ کا ملازم کھڑا تھا۔ حنین یوسف خان آپ ہیں؟ اس نے نام پڑھ کر دہرایا۔ حنین نے بنا پلک جھپکے سر اسبات میں ہلایا۔ اس کا بدن دھیرے دھیرے کانپنے لگا تھا۔ ملازم نے ایک کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ یو آر بینگ سروڈ۔ حنین نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کاغذ تھاما اور پھر قلم سے جگہ دستخط کرنے لگی جہاں وہ کہہ رہا تھا، آپ کو اس درج کی گئی تاریخ پہ کورٹ میں پیش ہونا ہے۔ آپ کو بطور گواہ طلب کیا گیا ہے۔ کہہ رہا تھا اور حنین اس کاغذ کو پڑھ رہی تھی۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ ماضی کو دفن کر کے شہد کی مکھی نے راستہ بھی بدل لیا تھا۔ رنگ اور خوشبو سے بھرے رس سے اپنی زندگی کو بچانے بھی لگی تھی۔ دل کو شفا بھی مل رہی تھی، لیکن آج معلوم ہوا تھا کہ ہاشم اور حنین کی کہانی ابھی باقی تھی۔ دھوپ میں کھڑی لڑکی نے حکم نامے پکڑے ہوئے آنکھیں کرب سے بند کر لیں۔ آخر کب ختم ہوگی ان بے لذت غلطیوں کی داستاں؟ سنا ہے شہر میں زخمی دلوں کا میلہ ہے، چلیں ہم بھی، مگر پہران رفو کر کے۔ گولف کلب کے سرسبز میدان دور تک پھیلے نظر آتے تھے۔ اندرونی سیٹنگ ایریا میں رکھی کرسیوں پہ بیٹھی خواتین بے فکری سے باتیں کرتی نظر آ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک جواہرات کاردار بھی تھی جو مسلسل بولتی خاتون کو سن رہی تھی اور اضطراب سے گلے کا لاکٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ قریب میں دو مستعد گارڈز باندھے کھڑے تھے۔ ویسے جواہرات، یہ تمہاری عمر نہیں تھی ریٹائرمنٹ کی، اب تو تم کسی ایگزیکٹو گیدرنگ میں نظر تک نہیں آتی، ایک بھورے سنہری بالوں والی عورت شکوہ کر رہی تھی۔ اور یہ پیرانویا، دوسرے نے ناک سکوڑ کر گارڈ کی طرف اشارہ کیا، تمہیں ہر وقت ان کی موجودگی سے الجھن نہیں ہوتی؟ جتنا اعلیٰ خاندان اتنی ہی سیکیورٹی تھریٹ۔ جواہرات نے بظاہر بے نیازی سے شانے جھکائے۔ ہاں، مگر لوکیشن کو گارڈ کرنا زیادہ بہتر ہے پرسن کو گارڈ کرنے سے۔ ان کو سارا ایریا کور کرنا چاہیے نا کہ تمہارے سر پہ کھڑے ہو کے ہماری باتیں سننی چاہیے۔ ایک ذرا ہنس کر تنزن بولی۔ جواہرات نے بہت سے کڑوے گھونٹ مسکرا کر اندر اتارے۔ ان کو ہوشیار رہنا پڑتا ہے آئلہ، کہ کہیں کوئی فرسٹریٹڈ سوشلائٹ اپنے بوٹکس گون رونگ کا غصہ میرے کھانے میں زہر ملا کے نہ اتارے۔ یا کوئی دوسری خاتون کا چہرہ دیکھا، زیادہ فرسٹریٹڈ ایجنگ عورت اپنے شوہر کے اس کی فائنینشیل ایڈوائزر سے چلتے افیئر سے تنگ آ کر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ پیرانویا، سیکیورٹی تھریٹ۔ مسکرا کے اس نے گلاس اٹھایا اور چیئرز کے انداز میں اوپر لہرایا، مگر دونوں متعلقہ خواتین کے چہرے سیاہ پڑ چکے تھے۔ کوئی گلاس نہ ٹکرائے تو وہ مسکرا کے اپنے مشروب کے گھونٹ بھرنے لگی۔ اس کا اندر ابھی تک جل رہا تھا۔ ان سے دور کثرہ کاردار میں ہاشم اپنی اسٹڈی میں بیٹھا تھا، گھر کے کپڑوں میں ملبوس، شرٹ کی آستین اوپر چڑھائے، گہری سوچ میں گم لگتا تھا۔ دو انگلیوں کے درمیان سگریٹ دبا تھا جسے وہ کھولے ہوئے ایش ٹرے پہ چھٹک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اداس تھیں اور جیسے وہ کہیں قید ہو چکی تھی، چہرے پہ عجب معیوبی چھائی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور رئیس اندر داخل ہوا۔ دن کے باوجود اتنا اندھیرا تھا کہ اسے چند لمحے لگے ہاشم کو دیکھنے میں، پھر وہ کھنکارا، سر! اس کا موبائل واپس رکھ دیا؟ وہ بھاری کھوئی کھوئی سی آواز میں بولا تھا۔ اس کے چہرے کے سامنے دھوئیں کے مرغولے رقص کرتے اڑ رہے تھے۔ جی سر! کیا فارغ غازی کا نام جنوری اور فروری میں سری لنکا کا سفر کرنے والوں کے نام میں شامل ہے؟ نہیں سر، اس کی سفری دستاویزات کہیں بھی موجود نہیں۔ اس کا چہرہ تو ہے نا، اس کی تصویر سے چیک کرو۔ وہ اب ایش ٹرے پہ سگریٹ چھٹکتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس نے کہا تھا وہ کولمبو گیا تھا۔ کولمبو جانے والے ہر پاکستانی کی سفری دستاویزات سے اس کا چہرہ میچ کرو۔ ہمارے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز کے کانٹیکٹس تمہاری مدد کریں گے۔ اگر اس کا چہرہ کہیں نظر آتا ہے تو دیکھنا۔ اس نے سرخ پڑتی محترم سی آنکھیں اوپر اٹھائیں، کہ اس کے ساتھ ہارون عبید کا کوئی ملازم تو نہیں ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جس کا تعلق ہارون یا آبدار سے ہو؟ مجھے ایک ایک بات معلوم کر کے دو، خاور! رئیس سر! اس نے دھیرے سے تصحیح کی۔ ہاشم نے نہیں سنا۔ وہ اب اسی منہمک انداز میں سگریٹ چھٹک رہا تھا۔ راکھ کی راکھ ایش ٹرے میں بھرتی جا رہی تھی، یا شاید اس کی سانسیں تھیں جو راکھ میں تبدیل ہو چکی تھیں، تھا جنہیں زحم و دریا بھی مجھے میں ڈوبے۔ میں کہ صحرا نظر آتا تھا، سمندر نکلا۔ فوڈلی ایور آفٹر کی بالائی منزل کی شیشے کی دیوار سارے زمانے کی روشنی اندر لے آئی تھی۔
ہال کمرہ پورا منور سا تھا۔ ایک طرف ایک چینی نقوش کی حامل درمیانی عمر کی چینی عورت بیٹھی ایک کمپیوٹر اور ٹیبلٹ سامنے رکھے کام کر رہی تھی۔ اس کے سر پہ کھڑا سعدی بار بار اس کو انگریزی میں لقمے دے رہا تھا۔ نہیں، یوں نہیں، کمان کی طرح آئی بروز بناؤ، ہاں اس طرح، اور ناک ذرا۔ دفتر اس نے سر اٹھا کے سامنے کرسیوں پہ آمنے سامنے بیٹھے فارس اور احمد کو دیکھا جو کافی پیتے نظر آ رہے تھے، اور احمد کو مخاطب کیا۔ اس کو اردو نہیں سمجھ آتی؟ بالکل بھی نہیں، اس نے گویا تسلی کروائی۔ سعدی سر ہلا کے اس کی اسکرین کو دیکھنے لگا۔ وہ باوجود کوشش کے جاب پہ دوبارہ اپوائنٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ وہ 2 دفعہ جوائننگ کروا کے اسے گھر واپس بھیج دیا گیا تھا۔ سرکاری رکاوٹوں کا بہانہ۔ ادھر احمد سفید ٹی شرٹ پہنے سر پہ الٹی پی کیپ رکھے عام دنوں سے مختلف لگ رہا تھا۔ فارس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بغور اسے دیکھا۔ تمہاری مالکن تمہیں اس ہولی میں برداشت کر دیتی ہے اور ان کو تمہیں یوں دیکھ کے فلو نہیں ہوتا؟ مسکراہٹ دبائے سعدی فارس کے ساتھ کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ اب وہ دونوں ساتھ تھے اور احمد ان کے مقابل۔ چینی عورت لا تعلق سے اپنا کام کر رہی تھی۔ احمد کھنکارا، مگ نیچے کیا۔ ہاشم صاحب نے میری خدمات کو سراہتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کے لیے ظاہر ہے اتنا کام کر چکا ہوں، تو اب مجھے اپنی فری لانس جاب دوبارہ سے کر لینی چاہیے، تو انہوں نے مجھے فارغ کر دیا ہے نا؟ فارس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اور تمہارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے؟ سعدی نے لقمہ دیا۔ اور تمہیں ان کپڑوں میں سڑک پہ دھکیل دیا ہے؟ فارس کہنے کے ساتھ ہنس دیا۔ احمد نے سنجیدگی سے کہنا چاہا۔ انہوں نے بہت سلیقے سے میرا استعفیٰ وصول کیا، میرے چیک کلیئر کیے اور پھر تمہیں باہر دھکیل دیا۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ گردن پیچھے پھینک کے دل کھول کے ہنس رہا تھا۔ سعدی بھی مسکرا کے گھونٹ بھرنے لگا۔ ایکسکیوز می، اتنا فنی کیا ہے اس میں؟ احمد دان پہ دان جمائے خفگی سے بولا۔ فارس نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا، پھر سعدی کی طرف چہرہ موڑ کے کہنے لگا، یار مجھے کوئی چند دن پہلے جاب لیس کہہ رہا تھا، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ کارداس کے ساتھ کام کر کے بہت پیسہ بنا رہا ہے۔ سعدی تیزی سے بولا، اور یہ کہ ہم اس کی ترقی سے جل رہے ہیں، اور میں نے سنا ہے وہ کارداس کے لیے کیے گئے اپنے سارے کام جسٹیفائی بھی کر رہا تھا۔ سعدی اس کی فکر مکمل کر رہا تھا۔ اور میں نے اسے کہا کہ کارداس کی نوکری چھوڑو، کیونکہ یہ تمہیں اس طرح ایک دن پٹک دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ وہ کھاور کی جگہ لے چکا ہے اور اپنی پیاری مالکن کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ وہ بڑی ڈیزائنر شرٹس اور سلک ٹائی پہننے لگا تھا۔ جوتے بھی بڑے چمکدار ہوتے تھے ماموں، ہمیں تو ان میں اپنی شکلیں بھی ان میں صاف نظر آتی تھی۔ اور آج وہ بھی جاب لیس ہے، بالکل ہماری طرح۔ اور وہ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہکا لگا کے ہنس پڑے تھے۔ اتنے عرصے بعد سعدی اتنا کھل کے ہنسا تھا۔ احمد نے یہ ساری بکواس بہت خاموشی سے سنی اور برداشت کی تھی، پھر بہت تحمل سے بولا، تھینک یو ویری مچ غازی، بہت نوازش آپ کی، لیکن میں ان کی جاب ویسے ہی چھوڑ دیتا، میرا مقصد تو پورا ہو چکا تھا۔ یار سعدی، وہ کیا چیز تھی کھٹی سی اس کہانی میں؟ وہ تھوڑی کو ناخن سے رگڑتے مسکراہٹ دبائے سعدی سے پوچھنے لگا۔ انگور ماموں، انگور۔ وہ اب آخری گھون بھر رہا تھا۔ ہاں صحیح، اچھا تم کیا کہہ رہے تھے؟ پھر احمد کی طرف متوجہ ہوا۔ سعدی اب رخ پھیر کے بیٹھا چینی عورت کو دوبارہ سے ہدایات دینے لگا۔ میں کہہ رہا تھا کہ دان پہ دان جمائے، میں برداشت سے بولا تھا۔ کس آدمی کا پتہ چلا؟ وہ چشمے والا۔ صرف اتنا پتہ چلا کہ وہ ایک گھوسٹ ہے۔ فارس سنجیدہ ہوا۔ احمد توجہ سے سننے لگا۔ اس کی تصویر ریکارڈ میں نہیں ہے، اس کے فنگر پرنٹ ریکارڈ میں نہیں ہے، وہ عدالت میں داخلے کے وقت جو آئی ڈی کارڈ دکھاتا ہے وہ بھی جعلی ہے۔ میرا خیال ہے وہی آدمی ہے جس نے سعدی کا پاسپورٹ ہاشم کو دیا ہے، اور ہماری میموری کارڈ بھی اسی کے پاس ہے۔ کیا یہ ہاشم کے لیے کام کر رہا ہے؟ سعدی نے گردن پھیر کے پوچھا تھا۔ ہاشم اس کو نہیں جانتا، احمد نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کے کسی انداز سے شناسائی کی ذرا سی جھلک بھی نہیں دکھتی۔ یہ آدمی کوئی تیسرا فریق ہے، اور یہ تیسرا فریق ہاشم کی مدد کر رہا ہے سعدی کو دہشت گرد ثابت کروانے کے لیے۔ فارس سوچتے ہوئے بولا تھا، یہ یقیناً ہمارا کوئی دشمن ہے۔ میرا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ کے کام ایسے ہوتے ہیں دشمنی والے، سعدی نے شانے اچکا کر کہا تھا۔ فارس نے بس گھور کے اسے دیکھا۔ وہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ تمہارا کوئی جیل کا دشمن ہو سکتا ہے۔ میں کسی کا چہرہ نہیں بھولتا، اور یہ آدمی جیل میں نہیں تھا میرے ساتھ، تو ہو سکتا ہے یہ کسی اور کے لیے کام کر رہا ہو، مگر زیادہ ضروری یہ ہے کہ تمہارے گھر میں اس کے لیے کون کام کر رہا ہے۔ ہمارے گھر میں ایسا کوئی نہیں ہے، سعدی نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ فارس البتہ خاموشی سے کچھ سوچتا جا رہا تھا۔
سعدی، میں تمہاری فیملی کی بات نہیں کر رہا، کوئی ملازم، کوئی ہمسایہ، کوئی کالونی کی کسی شاپ والا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو تو سکتا ہے، فارس نے کہا تو سعدی نے قدرے برہمی سے اسے دیکھا۔ ہمارے گھر میں کم از کم کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے دہشت گرد ثابت کروانے کی کوشش کرے، کوئی ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ ریسٹورنٹ کے ملازم بھی بہت پرانے ہیں، گھر کے ملازموں کی تو بات ہی نہ کریں، ہم ان سب کو جانتے ہیں۔ جانتے تو ہم ہاشم کو بھی تھے، وہ اداسی سے مسکرا کے بولا تھا۔ سعدی چپ ہو گیا۔ ٹھیک ہے سعدی، ہم کسی کے بارے میں خواہ مخواہ غلط گمان نہیں کریں گے اب، مگر ہمیں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہوں گے، اوکے؟ اور یہ مت بھولنا کہ ہم اس سچویشن میں اس لیے ہیں کیونکہ تم نے اپنا پاسپورٹ لاپرواہی سے پھینک دیا تھا، وہ سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ سعدی خفیف دم سو گردن موڑ کے چینی عورت کا کام دیکھنے لگا۔ فیس کٹ ذرا گول تھا، ہاں کچھ اسی طرح کا، تھوڑا کم کرو تو پھر۔ فارس نے مسکراہٹ دبا کے احمد کو دیکھا۔ تم آج کل بے روزگار ہو اسٹیفنی؟ ہاں بالکل، سوچ رہا ہوں جیل چلا جاؤں، وہاں 2 وقت کی روٹی تو مل ہی جاتی ہے، وہ جل کے بولا تھا۔ فارس ہنس کے سر جھٹکتا اپنا موبائل نکال کے دیکھنے لگا۔ سعدی اب چینی عورت کو مزید ہدایات دے رہا تھا اور وہ اسی طرح اسکیچ بناتی جا رہی تھی۔ سنیے محترمہ، غازی مسکراہٹ دبائے موبائل پہ ٹائپ کرنے لگا۔ مخاطب زمر تھی۔ آج رات ڈنر پہ چلیں گی میرے ساتھ؟ چند لمحوں میں جواب آیا۔ آپ کون؟ فارس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ کا نکما، بے روزگار، 2 لوگوں کا قاتل، جیل پلٹ شوہر، جس نے آپ کی دولت کے لیے آپ سے شادی کی تھی۔ 8 بجے کی بکنگ کروا دوں؟ بل کون دے گا؟ ظاہر ہے آپ، میں تو کماتا ہی نہیں ہوں۔ کروا دو۔ اور وہ اس کا چہرہ تصور کر سکتا تھا، سر جھٹک کر لکھتی۔ یہی ہے، بالکل یہی ہے۔ سعدی اب اس عورت کے ساتھ جھک کے کھڑا اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، بالآخر امید نظر آنے لگی تھی۔ چینی عورت نے اسکرین کا رخ ان دونوں کی طرف پھیرا تو وہ بھی غور سے دیکھنے لگا۔ وہاں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کا چہرہ نظر آتا تھا، اسکن ٹون بھی مناسب حد تک بھری جا چکی تھی اور وہ اسکیچ کسی اصلی تصویر کے قریب قریبی تھا۔ تمہیں یقین ہے اس کے نقوش ایسے ہی تھے؟ فارس نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ سعدی نے پورے وثوق سے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کا نام ڈاکٹر مایا تھا اور وہ روز میری پٹی کے لیے آتی تھی اور گڈ کاپس جیسی باتیں کرتی تھی۔ مجھے اس کی شکل یاد ہے، 90% یہی شکل تھی۔ اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ اس اہم گواہ کو کیسے ڈھونڈنا ہے؟ اگر تو وہ پاکستانی ہوئی تو مل جائے گی، احمد اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ پاکستانی ہی تھی، اردو اس کی صاف تھی اور جتنی جلدی وہ مجھے بات بات پہ اینٹی بائیوٹک کے کورس پہ لگا دیتی تھی، وہ پاکستانی ڈاکٹر ہی تھی، بہت سنجیدگی سے بولا تھا۔ اسے ہاشم یہاں سے لے کر گیا تھا، وہ دوبارہ نظر نہیں آئی، یقیناً واپس آ گئی ہوگی، لیکن تم اسے کیسے ڈھونڈو گے احمد؟ بالخصوص اب جب کہ تم جاب لیس ہو۔ فارس نے دھیرے سے فکرہ مکمل کیا۔ احمد نے صرف ایک دو تیز نظر اس پہ ڈالی اور پھر سعدی کو دیکھا۔ یہ کم عمر لڑکی ہے، گریجویٹ ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہوگا، پی ڈی ایم سی کے پچھلے 10 سال کے ریکارڈ میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ جب تم یہ رقم ایک کاغذ میں چند ہندسے لے کر اسے فارس کی طرف بڑھائے، میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دو گے، دوسری صورت میں نہ تو تمہیں اس جیسی اسکیچ آرٹسٹ ملے گی اور نہ ہی یہ جو اسکیچ بنایا ہے اس کا ایک بھی پرنٹ آؤٹ ملے گا۔ جس کو بھی ہائر کرو گے وہ ہاشم کو بتا دے گا۔ سب فیصلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس 10 سیکنڈ ہیں اور وائر ٹرانسفر کے لیے 1 منٹ۔ پھر گھڑی دیکھی، 59 سیکنڈ، 58 سیکنڈ۔ اچھا۔ فارس نے برا منہ بنا کے اسے دیکھا اور موبائل آن کرتے ہوئے اس کا کاغذ پکڑا۔ نقوش تن گئے تھے اور ماتھے پہ بال پڑ گئے۔ وہ منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہوا موبائل پہ بٹن دبانے لگا۔ احمد نے ایک دوسرا کاغذ سعدی کی طرف بڑھایا۔ میری کنسلٹنسی فیس جو آپ ادا کریں گے، کیونکہ آن لائن بینکنگ تو آپ کی بھی ایکٹیو ہے۔ جب سعدی اسے گھورتا رہا تو اس نے زور دے کر کہا، مطلب میں اسکیچ کو ڈیلیٹ کروا دوں؟ سعدی نے چٹ جھپٹی اور اسے گھورتے موبائل نکالا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد احمد کے موبائل پہ یک کے بعد دیگرے 2 نوٹیفیکیشن موصول ہوئے۔ اب بے فکر ہو جاؤ، میں اس لڑکی کو ڈھونڈ لوں گا۔ اس نے چینی عورت کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ کسی روبوٹ کی طرح اٹھی اور باہر نکل گئی۔ وہ دونوں اسی طرح تندئی سے اسے گھور رہے تھے۔ احمد شفیع نے کافی کا آخری گھونٹ حلق کے اندر انڈیلا سامنے رکھا اور پھر گہری سانس لے کر مسکرا کر ان کو دیکھا۔
میں جاب لیس نہیں ہوں، فری لانسر ہوں۔ تم لوگوں کے ساتھ جو بھی کر رہا تھا، جس کی مجھے اچھی بھاری تنخواہ تم دونوں میرے 2 بے روزگار دوستوں نے دے دی ہے۔ بہت شکریہ، اب چلتا ہوں۔ کالر جھٹک کے کہتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں ابھی تک بالکل چپ ہو کر اسے گھور رہے تھے۔ پیدائشی فراڈ۔ میرا چہرہ ہے، میری آنکھیں ہیں سلامت ابھی۔ کون کہتا ہے وضاحت نہیں کی جا سکتی؟ جواہرات کاردار اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ اہانت سے تمتما رہا تھا۔ کلب کی عورتوں کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ سن گلاسز پھینکے، ایئر رنگس نوچ کے اتارے، پھر اپنے سراپے کو قد آور آئینے میں دیکھا۔ یہ جھریاں، یہ لکیریں، یہ کہاں سے نظر آنے لگی تھیں؟ غصے اور پریشانی سے اس نے گالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ مضطرب تھی، شکست خوردہ تھی۔ وہ کیا کرے؟ کھلے دروازے سے وہ دیکھ سکتی تھی کہ لاؤنج میں میری اینجیو اور فیونا ایک ساتھ کھڑی ہو کر کوئی بات دھیمی آواز میں کر رہی تھی۔ موضوع یقیناً مالکن کی دلچسپ حالت تھی۔ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو، جاؤ، وہ چلا کر کفن پھاڑ انداز میں بولی تھی۔ میری پلٹ گئی، فیونا رہ گئی۔ ہاشم صاحب کا حکم ہے کہ آپ کی طبیعت درست نہیں، آپ کو اکیلا نہ چھوڑوں۔ مجھے آپ کے 10 میٹر قریب کے دائرہ کار میں رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے مجھے آپ کے کمرے کے باہر رہنا پڑے گا۔ میں معذرت چاہتی ہوں میم۔ مگر اس کا انداز معذرت چاہنے والا نہیں تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی تھی اور لبوں پہ مسکان جلوہ گر تھی۔ دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہاری جان لے لوں، وہ سرخ بھبکا چہرے کے ساتھ چلائی تھی۔ فیونا ادب سے سر کو خم دیا اور اس کے دروازے کے ساتھ رکھے اسٹول پہ جا بیٹھی۔ اس کا انداز فاتحانہ تھا۔ جو کرنا ہے اب کر لو۔ جواہرات اس پہ جھپٹنا ہی چاہتی تھی، گویا اسے ناخنوں سے نوچ کھائے گی، مگر اوپر سے زینے اترتا نوشیروان نظر آیا تو وہ رکی۔ وہ بیزار سا رف ہولے میں نیچے آتا دکھائی دے رہا تھا۔ شیرو، وہ آنکھوں میں آنسو بھرے اس کی طرف لپکی۔ وہ آخری زینے تک پہنچ گیا، ایک بیزار نظر اس پہ ڈالی۔ آپ کو کیا ہوا؟ دیکھ رہے ہو تمہارا بھائی کیا کر رہا ہے میرے ساتھ؟ اب اسے پرواہ نہ تھی کہ کون سنتا ہے کون نہیں۔ وہ مجھے سزا دے رہا ہے، وہ مجھے اذیت دے رہا ہے۔ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے صرف وہی کرنا چاہا جس سے اس کے مسئلے کم ہوں۔ تو میں کیا کروں ممی؟ وہ اس کے قریب سے گزر کے آگے بڑھ گیا اور سینٹری ٹیبل سے ریموٹ اٹھا کے ٹی وی آن کیا۔ دیوار پہ نصب دیو ہیکل اسکرین چمک اٹھی۔ جواہرات ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کے جلدی جلدی بولی، تم اس سے بات کرو، اس سے کہو کہ وہ اپنا رویہ بدلے۔ بھائی میری نسبت آپ کی زیادہ مانتا ہے ممی، آپ دونوں کا آپس میں زیادہ اچھا رابطہ ہے۔ مجھے پٹوایا ہو یا علیشہ کے شیئرز واپس خرید کے مجھے کمپنی سے کک آؤٹ کرنا ہو، ہر چیز آپ دونوں جیسے پہلے طے کرتے تھے ویسے ہی کر لیں۔ نو شیرواں، میں تمہاری ماں ہوں، وہ بے یقینی سے چلائی تھی، اور آپ نے مجھے یہی سکھایا ہے۔ وہ ترہم زدہ نظر اس پہ ڈال کے بولا کہ ہمیشہ اپنا مفاد دیکھو، کبھی بڑے بھائی کی غلط باتوں پہ اس کو ٹوکو نہیں، بس پیسہ خرچ کرو، سکون سے عیش کرو۔ بزنس کے معاملات، کس کو کب قتل کرنا ہے، کس کو اغوا کرنا ہے، یہ سب ہمیں ہینڈل کرنے دو۔ آپ نے مجھے کبھی کچھ ہینڈل کرنا سکھایا ہی نہیں، کبھی بڑے ہونے ہی نہیں دیا، تو اب میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ آپ کا مسئلہ حل کر سکوں۔ تم، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، تم اس سے بات تو کر سکتے ہو، اس کو اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ وہ بے حس نہ بنے۔ اسے یہ سب کچھ آپ نے بنایا ہے، ظالم بے حس۔ اب اس کا دل پتھر کا ہو چکا ہے، اب اسے کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ بھائی کو پتھر کا مجسمہ آپ نے بنایا ہے، سنگ مرمر کی طرح اس کو رگڑ رگڑ کے پالش کیا ہے۔ یہ چمکتے ہوئے پتھر سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں ممی۔ میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے کچھ کرنا آتے ہی نہیں ہے۔ میں ایک ٹوٹل فیلئر ہوں، اور اب جب کہ میں اپنی روشنی ڈھونڈنے جا رہا ہوں تو مجھے اتنا خود غرض بنا دیا ہے ان گزرے سالوں میں آپ نے کہ میں خود اکیلا ہی منور ہونا چاہتا ہوں۔ آپ دونوں کی گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ مجھے معاف رکھیں اپنے معاملوں سے۔ ہم یوسف نہیں ہیں، چھوٹے گھر میں رہنے والے عام لوگ نہیں ہیں ہم، جن کا بچہ اپنے مسئلے خود حل کر سکتا ہے۔ میں نہیں کر سکتا۔ جانتی ہیں کیوں؟ وہ کہہ رہا تھا اور اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی۔ کیونکہ کٹھن وقت میں اپنے مسئلے صرف وہی شخص خود حل کر سکتے جو اچھے وقتوں میں دوسروں کے مسئلے حل کرتا آیا ہو۔ ان کی ماں نے ان کو دوسروں کے مسئلے دور کرنا سکھایا ہے، اور میں تو کسی قابل نہیں ہوں۔ مجھے آپ نے کبھی کسی قابل ہونے ہی نہیں دیا۔ سر جھٹک کے اس نے ٹی وی بند کیا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ جواہرات بے بسی سے آنکھوں میں آنسو لیے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ بولوں گا جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ۔ اس پرسکون سی کالونی میں سبز بیلوں سے ڈھکے مور چال کے اندر تناؤ زدہ ماحول چھایا تھا۔ لاؤنج کے کونے میں فارس اور سعدی آمنے سامنے کھڑے تھے، اور سعدی برہمی سے کہہ رہا تھا، میری بہن گواہی نہیں دے گی، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سعدی،
زمر اسے نہیں بلائے گی تو ہاشم اسے بلائے گا، اسے پیش ہونا پڑے گا۔ فارس اس کو دھیمی آواز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں بے غیرتوں کی طرح اس کو بے عزت ہوتے دیکھوں؟ وہ آدمی ہر طرح کے سوال پوچھے گا۔ سعدی کا چہرہ گلابی پڑ رہا تھا اور وہ بار بار نفی میں سر ہلاتا تھا۔ آہستہ بولو، تمہاری امی سن لیں گی تو ان کو کیا وضاحتیں دیتے پھرو گے؟ اسے دبی آواز میں جھڑکا تھا۔ ندرت کچن میں کھڑے ہو کے چولہا اپنی نگرانی میں حسینہ سے صاف کروا رہی تھی اور جانتی تھی کہ لاؤنج کے پرلے کونے میں کھڑے وہ دونوں کس بات پہ بحث کر رہے تھے اور زمر اندر کمرے میں حنین کو کن سوالات کی تیاری کروا رہی تھی۔ وہ زخمی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکتے ہوئے سوچ رہی تھی، یہ اولاد کیا سمجھتی ہے؟ ماں کچن میں مصروف ہے اور باپ دفتر میں، تو ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا؟ اس اولاد کو کون سمجھائے کہ ماں باپ کو ان کی رگ رگ کی خبر ہوتی ہے؟ یہ رات کو کمبل میں موبائل جلا کے کیا کر رہے ہیں یا باتھ روم میں موبائل ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ کس کتاب میں رکھ کے کون سا رسالہ پڑھتے ہیں؟ سب نظر ہوتی ہے ماں کی۔ ماں کے سینے میں کتنے راز دفن ہوتے ہیں، یہ بچے کب جان پائیں گے آخر؟ بس جب نظر آ رہا ہو کہ بچہ بگڑ رہا ہے تو ہر وقت کی روک ٹوک سے معاملہ خراب کرنے کے بجائے اسے مزید توجہ اور پیار دینے کی کوشش کرتے ہیں میرے جیسے والدین، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو پلٹا لائے اور یہ سمجھتے کہ ماں کو کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ کیا کیا گل کھلائے ہیں انہوں نے۔ بے غیرت نہ ہو تو۔ اور ساتھ ساتھ چیزیں اٹھا پٹک بھی کر رہی تھی۔ میں پھر سماعت پہ نہیں آؤں گا، وہ خفا اور برہم سا کہہ رہا تھا۔ فارس نے مزید کوفت سے اسے دیکھا۔ مطلب اپنی بہن کو اکیلا کر دو گے؟ اس سے ہاشم کو کیا پیغام ملے گا؟ ہاں؟ سعدی خاموش ہو گیا مگر آبرو ہنوز بیچے ہوئے تھے۔ اوپر حنین کے کمرے میں آؤ تو وہ بیڈ پہ سر جھکائے اکڑو بیٹھی تھی، ہاتھ باہم پھنسائے وہ لب کاٹے جا رہی تھی۔ سامنے کرسی پہ بیٹھی زمر نوٹ پیڈ ہاتھ میں لیے غور سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر وہ کھنکاری، ایک دفعہ پھر سے شروع کرتے ہیں، لیکن تم نے اب رونا نہیں ہے؟ اگر فیصلہ کر ہی لیا تو اس کا سامنا کرو۔ حنین نے جھکے چہرے کے ساتھ گیلی آنکھیں رگڑ لیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ ہاشم کی اپروچ کیا ہوگی۔ دیکھو تم میری گواہ ہو، جب حلف لوگی تو میں پہلے سوال کروں گی۔ اسے ایگزامینیشن ان چیف کہتے ہیں، پھر وہ آئے گا اور تم سے جرا کرے گا۔ جرا کو کراس کرنا کہتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ان سوالوں کا تعلق میرے سوالوں سے ہو۔ وہ تمہارا کردار مست کرنے کی کوشش کرے گا۔ حنین نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ تمہاری کریڈیبلٹی کو ٹھیس پہنچائے گا۔ تم نے جواب میں صرف سچ بولنا ہے۔ عزت صرف سچ دلایا کرتے ہیں، مطاعت سچ۔ پھر میں دوبارہ تمہیں ری ایگزامن کر سکتی ہوں، لیکن اب میں صرف ان باتوں کی وضاحت کے لیے سوال کر سکتی ہوں جو اس نے پوچھی تھی، نئی بات نہیں ایڈ کر سکتی۔ پھر وہ دوبارہ میری بات کا تاثر ظاہر کرنے کے لیے کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے، اسے ری کراس کہتے ہیں۔ حنین کچھ نہیں بولی، چہرہ جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ ایک منٹ، سوری۔ میں تم سے سوال پوچھ سکتی ہوں؟ تم جو جانتی تھی کارداس کے بارے میں سب بتا چکی ہو۔ اب سمجھو کہ میں ہاشم کاردار ہوں اور یہاں میں تمہیں کراس کرنے لگی ہوں کہ حنین نے اس بات میں سر ہلایا، نظریں اب بھی جھکی تھیں۔ حنین یوسف خان، زمر نوٹ پیڈ کو دیکھ کر بولی، ملزم نوشیروان کاردار کو آپ کتنے عرصے سے جانتی ہیں؟ تقریباً 8 سال سے، وہ دھیمی آواز میں بولی، اور یقیناً آپ مجھے بھی جانتی ہوں گی۔ حنا نے نظر اٹھا کے دیکھا، ایک دم لگا وہ کٹہرے میں کھڑی اور سامنے قیمتی سوٹ میں ملبوس تیز پرفیوم کی خوشبو سے مہکتا ہوا وہ کھڑا ہے اور مسکرا کے اسے دیکھ رہا ہے۔ جی، اس کی آواز پست تھی، دل کانپا تھا۔ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کئی ماہ سے میرے خاندان کی حیثیت سے واقف تھی، لیکن کیا آپ نے میرے منہ پہ مجھے کبھی ایسی بات کہی؟ نہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مجھے دیر سے پتہ چلا تھا۔ کتنا دیر سے؟ کیوں، کیا یہ درست نہیں ہے کہ کئی ماہ آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطے میں رہی تھی، دن میں کئی دفعہ میسج کرتی تھی؟ یہ درست ہے، مگر مجھے اس وقت آپ کی اصلیت نہیں پتہ تھی، اور وہ باتیں آپ اپنی فیملی سے چھپ کے کرتی تھیں۔ کیا معلوم ہونے پہ آپ کی فیملی اس بات کو پسند کرتی؟ مجھے نہیں پتہ۔ اور جیسے کہ آپ نے ایگزامینیشن ان چیف کے دوران کہا، ایک جمعے کی دوپہر بریانی کھاتے ہوئے آپ کے گھر میں نے وہاں بیٹھ کے آپ لوگوں سے معافی مانگی تھی۔ جی، آپ نے ایسے ہی کیا تھا۔ حنین، کیا یہ درست ہے کہ آپ ایک بہت اچھی ہیکر ہیں؟ جی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے، سارے منظر دھندلا رہے تھے۔ اور کیا آپ کے فیملی اینڈ فرینڈس آپ سے فیورز مانگتے رہتے ہیں؟ میں ناجائز کام نہیں کرتی۔ چلیں، اپنے دوستوں کو کسی کرائسس سے نکالنے کے لیے آپ اپنی ہیکنگ سکلز تو آزمائی ہوں گی۔ جی، وہ بولی تو زمر کی آواز پس منظر میں سنائی دی۔ احمد نے بتایا ہے کہ وہ جانتا ہے او سی پی صاحب کے بارے میں سب کچھ۔ اب وہ لیڈنگ سوال پوچھے گا۔
پھر جیسے اسے ہاشم کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہر سو دھند تھی اور وہ خود کو کٹہرے میں کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ کیا کبھی کسی بارسوخ عہدے پہ موجود آدمی نے آپ کی خدمات کے لیے آپ سے رابطہ کیا؟ جی، اس کی آواز کپ کپ آئی۔ اور کیا مدد مانگی تھی انہوں نے آپ سے؟ اب یہاں ہے نا، میں آبجیکٹ کروں گی اور وہ موضوع سے ہٹ رہا ہے مگر جج میرا اعتراض رد کر دیں گے، پھر تم جواب دو گی۔ ان کی بیٹی کی عزت خطرے میں تھی، وہ اس کو بچانا چاہتے تھے، اور یہ کام کرنے کے لیے آپ نے بدلے میں کوئی فیور مانگا تھا ان سے؟ جی، مانگا تھا۔ آپ ان صاحب کا نام اور اس کا نام اور فیور کی تفصیلات کورٹ کو بتائیں گی تاکہ کورٹ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کس کردار کی حامل ہیں؟ مر چکے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے سکتی۔ اس نے ہچکی لی۔ زمر نے تعصب سے دیکھا۔ ایسے نہیں ہے نا، تمہیں جواب دینا ہوگا لیکن احتیاط سے۔ پھر وہ ٹھہری۔ آپ ہاشم کاردار نہیں ہیں۔ وہ ایک دم گیلا چہرہ اٹھا کر بولی تو زمر نے دیکھا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس لیے آپ یہاں سے جائیں، ہے نا؟ پھر وٹنس پریپ کیسے کرو گی تمہاری وکیل ہونے کی حیثیت سے؟ آپ میری وکیل نہیں ہیں، آپ سعدی یوسف کی وکیل ہیں۔ میں اپنی وکیل خود ہوں، میں اپنا مسیحا خود ہوں۔ یہ میری غلطی تھی، میں اسے خود فکس کروں گی۔ پلیز آپ جائیں۔ زمر گہری سانس لے کر اٹھ گئی۔ باہر آئی تو فارس سیڑھیوں کے دہانے پہ کھڑا تھا۔ ہمیں اسے دبئی بھیج دینا چاہیے، وہ اسے دیکھ کے ناخوشی سے بولا تھا۔ سعدی کو جو کہا سو کہا مگر وہ خود بھی خوش نہیں تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ وہ آسردگی سے سر ہلا کے رہ گئی، پھر چونک کے اسے دیکھا۔ وہ ڈنر ابھی یاد آیا، ویکینڈ پہ۔ وہ تھکان سے مسکرایا۔ مگر بل آپ دیں گی؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ وہ خفگی سے آگے بڑھ گئی۔ ہاتھوں کا ربط حرف خفی سے عجیب ہے، ہلتے ہیں ہاتھ راز کی باتوں کے ساتھ ساتھ۔ وہ رات قصر کاردار پہ پہلے سے زیادہ ویران اور بوجھل سی اتر رہی تھی۔ لاؤنج میں ٹی وی چلنے کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسے میں جواہرات بڑے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ پہلے سے بہت بہتر اور سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ دوا کا اثر تھا، موڈ بھی ٹھیک تھا۔ ساتھ سونیا پیر اوپر کر کے بیٹھی ٹیبلٹ گھٹنوں پہ رکھے گیم کھیل رہی تھی۔ ممی؟ دفتر اس نے سر اٹھا کے جواہرات کو مخاطب کیا۔ وہ چونکی، پھر مسکرا کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ بابا بیٹے بزی کیوں ہو جاتے ہیں؟ بابا کے کچھ پرابلمز ہیں نا، اس لیے۔ وہ پیار سے بولی تھی۔ سونی چونکی، آنکھیں اٹھا کے اسے تعجب سے دیکھا۔ بالکل ہاشم کی آنکھوں جیسی تھی وہ، چمکدار اور ذہین۔ بابا کے کیا پرابلمز ہیں؟ کچھ برے لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہیں، فارس غازی جیسے۔ فارس انکل؟ سونی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ برے نہیں ہیں، وہ بہت برے ہو گئے ہیں اب چندا۔ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے، تمہیں، تمہارے بابا، شیرو سب کو مار دیں، ہمیں جیل میں ڈال دیں۔ وہ ہمارے دشمن بن گئے، انہوں نے ہمارے پلانٹ میں آگ لگوائی، شیرو کو اتنے دن جیل میں قید رکھا، وہ بہت خطرناک ہیں۔ سونیا حیرت اور تعجب سے اس کو دیکھے گئی۔ اور بس تم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ تمہارے بابا سب سے اچھے ہیں اور ان کے دشمن بہت برے۔ کبھی بھی اپنے بابا، مجھے، شیرو کو ڈاؤٹ نہیں کرنا، اور اگر کبھی فارس سے ملاقات ہو تو ان سے بات تک نہیں کرنی، وہ گندے لوگ ہیں، دہشت گرد اور قاتل۔ آئی سمجھ؟ سونی نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا ننھا دماغ ان باتوں کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ گمسم سی ہو گئی۔ مس سونیا، کھانا کھا لیں؟ فیونا کی آواز آئی تو سونی اٹھ کے اس طرف بھاگ گئی۔ فیونا ٹرالی دھکیلتی ڈائننگ ہال میں جا رہی تھی۔ ایسے میں جواہرات نے دیکھا سونی کا ٹیپ وہیں صوفے پہ رکھا تھا۔ جواہرات نے کوشن اٹھایا، اس کے اندر ٹیپ بھی اس سمت سے جہاں سی سی ٹی وی کیمرہ اس کو نہیں پکڑ سکتا تھا، اور اسے لیے اندر کمرے میں آ گئی گویا سونے کے لیے جا رہی ہو۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے ٹیپ کھولا اور تیز تیز کیز دبانے لگی۔ ٹیپ کی چمکتی اسکرین کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی اور وہ نیلاہٹ بھری سفیدی سے روشن لگ رہا تھا، ایسا نیلا سفید جو زہر سے بھرے وجود کا ہوتا ہے۔ پھرتے ہیں مسئلے موجے ہوا، شہر میں آوارگی کی لہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ اس صبح یوں لگتا تھا پورا شہر پسینے سے چپ چپ کر رہا ہو۔ ایسے میں جیل کے ملاقاتی ہال میں شدید گھٹن اور حبس محسوس ہوتا تھا۔ باری باری قیدی اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کر رہے تھے۔ 4 سال تک وہ سوراخوں والی اسکرین سے مزین بوتھ کے دوسری طرف ہوتا تھا، آج وہ اس طرف بیٹھا تھا اور نگاہیں سامنے بیٹھے نیاز بیگ پہ جمی تھی۔ قیدیوں کا لباس پہنے، بڑی مونچھوں والا، تیوریاں چڑھائے نیاز بیگ ناخوش لگتا تھا۔ تمہاری بیوی چکر لگا گئی ہے، میرا بیان نہیں بدلے گا، میں نے ماری تھی سعدی یوسف کو گولیاں۔ شاید تم مجھے جانتے نہیں ہو، اور ٹھنڈے سے انداز میں بولا، مگر دوسری طرف کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ نیاز تلخی سے مسکرایا تھا۔
جانتا ہوں صاحب، بہت قصے سننے ہیں تمہارے اس جیل میں، اور ناک سے مکھی اڑائی۔ فارس نے غور سے اسے دیکھتے لہجے کو دھیما کیا۔ دیکھو، تم 2 کیسز میں نامزد ہو۔ شیزہ ملک اغوا کیس میں تم بے قصور ہو، اور اگر میں چاہوں تو شیزہ کو منا سکتا ہوں، وہ تمہارا نام واپس لے لے گی۔ سعدی یوسف اغوا کیس میں تم اغوا کے مجرم ہو، اقدام قتل کے نہیں، لیکن ہم تمہارا نام خارج کر دیں گے اور تم آزاد ہو جاؤ گے اگر... اس نے وقفہ دیا۔ نیاز بیگ غور سے اسے سنتا دیکھ رہا تھا۔ اگر تم عدالت میں سچ بول دو۔ میں نے سعدی یوسف کو گولی ماری تھی، یہی سچ ہے۔ نیاز بیگ، فارس نے افسوس سے سر ہلایا۔ کتنے پیسے دینے کا کہا ہے ہاشم کاردار نے؟ وہ میرا کزن ہے، خون ہے میرا، میں اسے جانتا ہوں۔ ادھر تم نے گواہی دی، ادھر تم اس کے لیے خطرہ بن جاؤ گے، وہ تمہیں جیل میں ہی ختم کروا دے گا۔ نیاز بیگ کی گردن میں گلٹی سی ٹوکی ابھری، مگر وہ انہیں سخت تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا۔ اس نے میز پہ رکھے پرنٹ آؤٹ اٹھائے اور شیشے کی اسکرین کے سامنے کیے۔ پہلے یہ سعدی یوسف تھا، خون میں لت پت وجود پڑا تھا۔ یہ تم نے نہیں کیا۔ اتنے پیارے نوجوان کو تم نے نہیں مارا، وہ بھی چند ڈرگس کے پیچھے، یا اس کے اس سیل فون کے پیچھے جسے تمہارے بیان کے مطابق تم نے بیچ دیا تھا۔ اس نے دوسرا کاغذ سامنے کیا۔ نیاز بیگ خاموشی سے شیشے کے پار لہراتے کاغذ دیکھنے لگا۔ کوئی کیسے یقین کرے گا تم ایک لڑکے کو اتنی بری طرح مار پیٹ سکتے ہو، اس کو اتنی گولیاں مار سکتے ہو، وہ بھی صرف اس سیمسنگ گلیکسی S6 کے لیے؟ کتنے کا بک گیا ہوگا یہ فون؟ عدالت کو کیا اس فون کی قیمت معلوم نہیں ہوگی؟ کاغذ پہ اب سیاہ رنگ کا موبائل نظر آ رہا تھا۔ اس نے کاغذ نیچے رکھے اور ترہم سے اسے دیکھا۔ تمہارا بیان کمزور ہے، کوئی یقین نہیں کرے گا، اور وقت پڑنے پہ ہاشم کاردار تم سے چھٹکارا حاصل کر لے گا، اس لیے اس کی باتوں میں مت آؤ۔ عدالت میں کم از کم اتنا کہہ دو کہ تم نے سعدی کو گولیاں نہیں ماری تھیں، اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ وہ اسی انداز میں بولا تھا۔ فارس کے چہرے پہ بالآخر مسکراہٹ امڑ آئی۔ پیسے چاہیے، میں دوں گا، اور تمہاری حفاظت بھی کروں گا، کیا سمجھے؟ نیاز بیگ نے اس بات میں سر ہلایا۔ فارس نے اب ایک اور کاغذ سامنے کیا۔ تمہاری بیرک کا سپاہی تمہیں یہ کاغذات دے دے گا، یہ چند فقرے یاد کر لینا، یہ بولو گے تم عدالت میں۔ تم واقعی مجھے پیسے دو گے؟ وہ اب مشکوک لگتا تھا۔ آزما کے دیکھ لو۔ نیاز بیگ نے اب کے محض سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ فارس وہاں سے باہر آیا تو جیل کی حدود سے نکل کر اس نے زمر کو فون ملایا۔ کام ہو گیا ہے، نیاز بیگ مسئلہ نہیں کرے گا، اس کی جرح ہمارے حق میں جائے گی۔ پکی بات ہے نا؟ وہ مشکوک تھی۔ وہاں جا کر وہ تمہاری ہر بات بھول گیا تو؟ نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں، مجھے تو کچھ کرنا آتا ہی نہیں ہے، جاب لیس نکما ہوں میں، ساتھ میں 2 نمبر بھی ہو۔ اور وہ دھیرے سے ہنس دیا تھا۔ اور ادھر اس کے جاتے ساتھ ہی نیاز بیگ واپس آ کر ایک بڑے کمرے میں آیا جہاں موبائل جیمرز اثر نہیں کرتے تھے۔ وہاں لمبے لیٹے آدمی سے اس نے موبائل مانگا اور پھر کونے میں جا کر کال ملائی۔ فون کان سے لگاتے ہی وہ بولا تھا، کاردار صاحب، نیاز بیگ بول رہا ہوں۔ اتنی صبح فون کرنے کا مطلب ہے فارس غازی آیا تھا تمہارے پاس؟ ہاشم اپنے آفس میں بیٹھا چند فائلز دیکھ رہا تھا، انداز میں اطمینان تھا۔ جی، ابھی گیا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ وہی جو میں نے کہا تھا کہ ہاشم کاردار تمہیں مروا دے گا، میں تمہیں زیادہ پیسہ دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ ایک ایک حرف وہی کہا اس نے۔ وہ آگے سے ہنسا تھا۔ گڈ، تم نے کیا کیا؟ وہی جو آپ نے کہا تھا، اسے سوچنے کا تاثر دیا ہے، مگر اسے یقین ہے کہ میں مان گیا ہوں۔ ویری گڈ، اب وہ عدالت میں جرح کی تیاری غلط رخ سے کریں گے، تم اپنی تیاری پوری رکھو۔ جو حکم صاحب، ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، نخوت سے کہہ کر ہاشم نے فون میز پر ڈال دیا، پھر تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ میں شہر بھر کے گواہوں کو خرید سکتا ہوں، جانتا نہیں ہے یہ کیا؟ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ کاغذ الٹ پلٹ کر رہا تھا۔